बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि सार्फिन को महंगी चीनी भी दस्तयाब नहीं। सार्फिन चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। अकबरी मंडी में भी 4 रोज से मोटी चीनी गायब हो गई, जबकि ओपन मार्केट में चीनी चोरी छुपे 155 रुपये फी किलो फरोख्त की जाने लगी, जबकि मोटी चीनी की बोरी का रेट 7500 रुपये बरकरार है। बरवक्त कार्रवाई ना हुई तो चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। सार्फिन चीनी के हसूल के लिए ख्वार। अकबरी मंडी में भी 4 रोज से मोटी चीनी गायब है। मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा सस्ती चीनी की फराहमी क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही? जी, इस वक्त मैं अकबरी मंडी में मौजूद हूँ। 4 रोज़ हो चुके हैं, मोटी चीनी जो है अकबरी मंडी में भी गायब है। अगर 4 रोज़ की बात की जाए तो 4 रोज़ कबल जो है वो चीनी की बोरी का रेट जो है वो 7500 रुपये पे पहुँच गया था, और अगर दुकानदार उसको फ़रोख्त करता था तो वो 155 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करता था। और आज जो है मोटी चीनी पूरी अकबरी मंडी में दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से हम बात करेंगे शहरियों से और दुकानदारों से। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पे? बाजी देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀਕ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ 6500 ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੇਚੋ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀਏ? सारे पासे कंट्रोल करना है। जरूरी है हर बंदे एक बंदे ने तंग करी जाना, छोटे दुकानदारों तंग करी जाना। बताएं, मोटी चीनी तो बहुत पसंद की जाती, 7500 रुपये मगर मिल नहीं रही, इसीलिए तो हम ले भी नहीं रहे। और अगर मिले भी तो कहाँ से बेचें? आगे वो प्राइस कंट्रोल वाले हम पर पड़ जाते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं कहते। अच्छा जी, आप भी आए हैं चीनी लेने के लिए, क्या सूरत हाल है मोटी चीनी जी मिल ही नहीं रही, बरीक चीनी मिल रही है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे? मेहरबानी करके जी कंट्रोल करें इस चीज़ पे। जी, आप बात सुन रहे हैं, यहाँ पर मोटी चीनी दस्तयाब नहीं है। सुबह का वक्त है, बरीक चीनी तो दस्तयाब है लेकिन वो कोई लेना पसंद नहीं करता। हफ्ते के रोज़ की बात की जाए तो 7500 रुपये बोरी का रेट पहुँच गया था। जब इन्होंने फ़रोख्त की तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने छापा मारकर जो है इनको रोका और इनको जुर्माने आयद किए। और यहाँ पर लोग जो हैं वो हुकूमत को भी बुरा भला कह रहे हैं और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी की फराहमी को सस्ते दामों जो है उसकी यकीनी बनाई जाए। चीनी की फराहमी को यानी का मुतालबा किया जा रहा है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को छुटकारा न मिल सका। अशियाई खरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमतें भी आसमानों पर पहुंच गई। चीनी 150 से 160 रुपए किलो, जबकि बाजारों में चीनी नायाब होने लगी है। सूरत हाल पर बात करेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा चीनी दस्तयाब ही नहीं है, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? जी, मुल्क में जहां दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, वहीं शाय खुर्दोनोश की शाम में भी इजाफा होता जा रहा है। इसमें इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये नज़र आ रहा है कि जो चीनी की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ स्टोर पे जो चीनी है वो 150 से 160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि चीनी का बुरहान जो है वो देखने में आ रहा है। बहुत से स्टोर हैं जहाँ पे चीनी नापैद हो गई। यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। चीनी एक तो बहुत महंगी मिल रही है और यहाँ पे दस्तयाब भी नहीं है। जी सर, बताइएगा इस बारे में। जी, एक तो ज़िंदगी में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 3 सालों में, और ख़ास तौर पे इन 6 माह में हो गई। और दूसरा, ना आटा अवेलेबल है, ना चीनी अवेलेबल है, और रेट इनके आसमानों पर चले गए हैं। जो चीनी है वो 160 में मिल रही है और बहुत सारी जगहों पे है ही नहीं, अगर लेने जाएं तो मिलती नहीं है बिल्कुल। और ऑयल के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक महीने में 3 दफ़ा बढ़ गए हैं इसके रेट। जी सर, आप भी बताइएगा कि जो चीनी है वो नहीं मिल रही तो आपको किन मुश्किलात का सामना है? हर अशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और चीनी जो है वो 160 रुपये में भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और उसकी वजह से ये है कि आज सुबह भी मैं नाश्ते के बगैर, चाय के बगैर जो है घर से निकला। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चीनी जो है वो मार्केट में 160 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है। ठीक है बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले के बाद शहर के 350 फिलिंग स्टेशन मालिकान ने अवाम को रातों रात 15 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कमा लिया। स्टॉक में पड़ा 2 करोड़ 14 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल भी नए रेट्स पर फरोख्त किया गया। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा।
مصنوعات کی قیمتوں میں راتوں رات اضافے سے جہاں مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوا ہے، وہیں راتوں رات لاہور شہر کے 350 جو فلنگ سٹیشنز ہیں ان کے مالکان کی بھی چاندی ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ذخیرہ کیا گیا پرانے ریٹس پر خریدا گیا پیٹرول اور ڈیزل تھا تقریباً 1 کروڑ 16 لاکھ لیٹر جو سٹاک میں موجود تھا پیٹرول 350 فلنگ سٹیشنز پر، جبکہ 98,43,647 لیٹر ڈیزل جو موجود تھا ذخیرہ وہ بھی آپ کو یہ بتائیں کہ نئے ریٹس پر بکا ہے، جس سے پیٹرول اور ڈیزل ذخیرہ کیا گیا پرانے ریٹس پر خریدا گیا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ فروخت کر کے پیٹرول سٹیشنز مالکان نے راتوں رات جو ہے وہ 15 کروڑ 43 لاکھ سے زائد کا منافع کمایا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن دی گئی کہ کم از کم جو پرانے ریٹس پر خریدا گیا پیٹرول ہے اس کو اسی ریٹ پر فروخت کیا جائے، اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ جو ہوشربا فگرز ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق کم سے کم 1.5 کنال کا جو پیٹرول سٹیشن ہے وہاں پر 62,000 لیٹر کی فیول ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 1,02,000 سے زائد لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ذخیرہ کرنے کی۔ ابھی آپ کو براہ راست کیے چلتے ہیں، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جس بندے کے پاس اگر ہیلتھ کارڈ کہیں موجود نہیں ہے اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے اور اس کو پہلے کہیں کارڈ ملا تھا تو اس کو وہ سروسز دی جائیں گی 31 دسمبر تک، کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ 15 تاریخ کو مکمل طور پہ سائن ہو جائے گا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے یہ پروکیورمنٹ کی ہے۔ جس دن یہ سائن ہوا اس کے 6 ہفتے کے بعد جو کہ 31 دسمبر بنتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ سب سے پہلے کارڈ جو ہیں وہ لاہور میں اور راولپنڈی میں دیے جائیں گے اور پھر باقی ڈسٹرکٹس میں دیے جائیں گے۔ 2 ڈویژنز کو آلریڈی مکمل طور پہ کارڈ مل گئے ہیں، جن 2 ڈویژنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن سب کے پاس اس وقت ہے۔ دیکھیں بیٹا، میرا تعلق جب ہسپتال کا سلسلہ ہے، میں نے پہلی بات اندر جب سوال پوچھا گیا میں نے پہلی بات پوچھی کہ آپ بتائیے کہ ہمارے پاس اس ہسپتال میں پیناڈول موجود ہے۔ جواب میں مجھے وی سی صاحب نے ایم ایس سے فون کر کے پوچھا وافر مقدار میں ہمارے پاس پیناڈول موجود ہے۔ ایک آ گیا بازار کا تعلق، آپ نے یہ بات کی نشاندہی کی ہے، یہاں سے نکل کے میں اپنے ڈپارٹمنٹ جاؤں گی، میں پتہ کروں گی کہ اگر بائی اینی چانس پیناڈول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پروڈکشن میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، پتہ کر لیتے ہیں کہ کہیں ہوڈنگ کا کام نہ شروع ہو جائے۔ یہ جو ہم عادت سے مجبور ہیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ہوڈنگ شروع کر کے اس کے اوپر تنگ دستی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کا میں چیک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آخری سوال۔ ہمیشہ کورونا کے دنوں میں بھی کافی منفرد نظر آتی بیمار ہونے کے باوجود، اس وقت پنجاب کی جو صورتحال مہنگائی ہے، عوام کو مشکلات ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک بھی جیلوں میں دھرنا کا ہاتھ جاری ہے، دیگر عوام کو مسائل ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی اصول ہوتا تھا کہ جو عمرے سے بہتر عوام کی خدمت ہے؟ کیا اس طرح کی طرز حکمرانی چل پائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم چیز ہے تنقید، بطور تنقید تو 100 دفعہ بندہ کرے۔ آپ کو میرا خیال ہے آج سے 3 دن پہلے میں اس فنکشن میں موجود تھی جہاں پرائم منسٹر نے تقریر دی تھی، اور اس میں بڑا واضح طور پہ آپ کے سامنے سارے فگرز رکھے تھے۔ اگر تیل کا مسئلہ ہو تو اس وقت بھی اس پورے صوبے کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈینگی مریضوں کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی میں مبتلا ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا، ڈینگی مریضوں کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے؟ جی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو سرکاری طور پہ جاری کردہ اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق شہر میں مزید 186 ڈینگی بخار کے نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ شہری کے جام حق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق جو ڈینگی بخار کے مریض ہیں ان کی جو صحیح تعداد ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور مسلسل جو ہے وہ شہر کے
अंदर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं, खास तौर पे जो फैमिली फिजिशियंस हैं, उनके पास एक बड़ी तादाद में रोजाना की बुनियाद पे जो डेंगू बुखार के मरीज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उनसे अपने ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। और बदस्तूर जिस वबा ने जो है वो शहर में अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इस वक्त 1511 मरीज जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो सर्विलेंस करने वाली टीमें हैं डेंगू की, उनकी जानिब से शहर के 829 मजीद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया और उसको तलब कर दिया गया, जो बजाते खुद एक खतरे की घंटी है, क्योंकि बदस्तूर शहर के हर इलाके से कमोबेश न सिर्फ लार्वा बरामद हो रहा है बल्कि जो अडल्ट मच्छर हैं वो भी शहर के कमोबेश तमाम इलाकों में मौजूद हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान 829 इंडोर और आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। गैर मुसद्दका सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डेंगू क्रैश प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक, जबकि आसफिया एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेट स्कूल से डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। एसी कैंट ने इंतजामिया के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया है। डेंगू क्रैश प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक हो चुके हैं। आसफिया एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेट स्कूल से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। एसी कैंट ने इंतजामिया के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया है। एसी कैंट का कैंटोनमेंट बोर्ड 1 का दौरा सर्विलेंस का जायजा लिया गया। आसफिया एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेट स्कूल से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। एसी ने इंतजामिया के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया। एसी मॉडल टाउन ज़िशान नदीम ने UC 127 मॉडल टाउन का दौरा किया। ज़िशान नदीम ने UC 127 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 5 साला LLB डिग्री में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट पास करने की शर्त आयद कर दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने लॉ एडमिशन टेस्ट के शेड्यूल और सिलेबस का ऐलान कर दिया। मजीद जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा कि LLB में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट जो है वो कब से होगा? पाकिस्तान ने ये शर्त आयद कर रखी है कि किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों में 5 साला LLB डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का एंट्री टेस्ट पास करना लाजमी है और जो उम्मीदवार ये एंट्री टेस्ट पास करेंगे उन्हें ही इस बात का अहल तस्वुर किया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में दाखिला हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने लॉ एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 15 नवंबर इसकी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 15 नवंबर तक उम्मीदवार जिन्होंने LLB 5 साल LLB में दाखिले लेने हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हायर एजुकेशन कमीशन के तहत ये लॉ एडमिशन टेस्ट 28 नवंबर को लिया जाएगा। तलबा को ये सहूलत दी जा रही है कि वो अपनी पसंद से किसी भी मुकर्रर शुदा जो इम्तिहानी मरकज़ है उसका इंतखाब कर सकते हैं। इसके साथ हायर एजुकेशन कमीशन ने LLB में दाखिलों के लिए ये जो एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है इसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया है और सिलेबस में 100 नंबरों का ये पर्चा लिया जाएगा और जो तलब कैन 133 ज़िमनी इंतखाबात हुकूमती मशीनरी PTI को जितवाने के लिए सरगर्म। इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती जमात ने कवानीन की धज्जियां बखेर दी। हुकूमती जमात ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए गए। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज, रोड कारपेटिंग और तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है इलेक्शन जीतने के लिए? NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का 5 दिसंबर को होने जा रहा है और इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि हल्के के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम जारी है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिया गया था और उनको मुतल्लिका तमाम इदारों को यह हिदायत की गई थी कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए उसके बाद तरक्याती काम रोक दिए जाएँ। ताहम मैं इस वक्त टाउनशिप A2 के इलाके में मौजूद हूँ और ये हमदर्द चौक से करीब वाक़ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीवरेज जो है उसकी पाइपलाइन की तनसीब का काम जारी है और इसी तरह बेशतर ऐसी यूनियन कौंसिल है जहाँ पर तरक्याती काम जारी हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उसकी खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और हुकूमत जो है वो अपने उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट करने के लिए तरक्याती काम करवा रही है और तमाम तर जो PTI के चेयरमैन हैं उनकी हिदायत पर यह काम करवाए जा रहे हैं और इस वक्त गुजर चौक का ये करीबी इलाका है जहाँ पर सीवरेज की तनसीब का काम जारी है। इसी तरह
بیشتر علاقے ہیں جہاں پر پانی کی سائف پائپ لائنز کا کام جاری ہے، پیچ ورکس کروائے جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو نوٹس ہیں اس کو پش پست ڈال دیا گیا ہے، اور کام رکوانے کے لیے کوئی جو ہے وہ عملی طور پر اقدامات نہیں کیے جا رہے، صرف نوٹس لیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں نون لیگ سمیت دیگر جتنے بھی امیدوار ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز کا نوٹس لے، تاہم تمام نوٹسز کے باوجود تاحال حلقے میں جو ہے وہ ترقیاتی کام جاری رکوا نہیں رہا۔ ترقیاتی کام جاری ہیں۔ فصیح اللہ آپ کا بہت شکریہ۔ N133 کا ضمنی الیکشن جمشید اقبال چیمہ آج اپیلیٹ ٹرائبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، مسرت چیمہ بھی فیصلہ چیلنج کریں گی۔ ادھر ضمنی الیکشن سے قبل پولیس افسران کے تبادلوں کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی ہے۔ N133 کا ضمنی الیکشن جمشید اقبال چیمہ آج اپیلیٹ ٹرائبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، مسرت چیمہ بھی فیصلہ چیلنج کریں گے۔ ادھر ضمنی الیکشن سے قبل پولیس افسران کے تبادلوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی ہے۔ N133 کا ضمنی الیکشن جمشید اقبال چیمہ آج اپیلیٹ ٹرائبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہائی کورٹ کا اشتہاریوں کی عدم موجودگی میں ٹرائل کے خلاف اہم فیصلہ، عدالت نے اشتہاریوں کے چالان پیش کرنے سے روک دیا، جبکہ جسٹس سہیل ناصر، جسٹس طارق ندیم نے 9 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے کی کاپی آئی جی اور پروسیکیوٹر جنرل کو بھجوائی جائے گی۔ فیصلے کی کاپی ماتحت عدالتوں کے ججز کو بھی بھجوائی جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے اور کہا گیا کہ دفعہ 512 کے تحت اشتہاریوں کے چالان پیش کرنا غیر قانونی ہے۔ ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کا نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ فیصلے کا یہ متن ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے فیصلے میں، جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سہیل ناصر نے اشتہاریوں کی عدم موجودگی میں ٹرائل کے متعلق ایک بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور جسٹس سہیل ناصر نے 9 سوال جو اشتہاریوں کی عدم موجودگی میں ان کے ٹرائل کا اور جسٹس سہیل ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ۔ گلوکار آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، 9 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے کی کاپی آئی جی پروسیکیوٹر جنرل کو بھجوائی جائے۔ عدالت کی جانب سے کہنا تھا کہ فیصلے کی کاپی ماتحت عدالتوں کے ججوں کو بھی بھجوائی جائے۔ دفعہ 512 کے تحت اشتہاریوں کے چالان پیش کرنا غیر قانونی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزموں کی عدم موجودگی میں ٹرائل کا نقطہ نظر درست نہیں، ملزم کی موجودگی میں شواہد کا قلم بند کیا جانا اصول کا تقاضا ہے۔ گلوکارہ میشا شفیع کی ضلع کچہری میں طلبی روکنے کی درخواست، ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے فیصلہ محفوظ کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ علی ظفر کے وکیل عمر طارق گل نے دلائل مکمل کیے، جبکہ وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام لگا کر باہر بھاگ جائے۔ گلوکارہ میشا شفیع کی ضلع کچہری میں طلبی روکنے کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین شاہین نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ علی ظفر کے وکیل عمر طارق گل نے دلائل مکمل کیے۔ گارڈین عدالت میں بیوی کا شوہر سے حق مہر اور خرچہ لینے کے لیے دعویٰ، گارڈین عدالت نے خاتون کو شوہر سے حق مہر دلوانے سے انکار کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں کیس کی سماعت کی گئی۔ شادی برقرار ہونے پر غیر معجل حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ عدالت کا خاتون کے شوہر میاں زبیر کو 5000 روپے ماہانہ خرچ ادا کرنے کا حکم۔ خاتون نبیلہ نے حسیب قدوسی ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت کا خاتون کے شوہر میاں زبیر کو 5000 روپے ماہانہ خرچہ ادا کرنے کا حکم۔ گارڈین عدالت میں بیوی کا شوہر سے حق مہر اور خرچہ لینے کے لیے دعویٰ، گارڈین عدالت نے خاتون کو شوہر سے حق مہر دلوانے سے انکار کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں کیس کی سماعت کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ شادی برقرار ہونے پر غیر معجل حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈرگ مافیا کے خلاف محکمہ ہیلتھ کا کریک ڈاؤن، چیئرمین ڈرگ کورٹ نے 1 ماہ میں 85 کیسوں کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز شاہین عتیق سے جان لیتے ہیں۔ جی شاہین عتیق، بتائیے گا کن کن کیسز کے فیصلے کیے گئے؟
محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ڈرگ مافیا کے خلاف جو ایکشن لیا گیا تھا اور مختلف ڈرگ انسپیکٹروں نے مختلف میڈیکل سٹوروں پر جو چھاپے مارے تھے، اس سلسلے میں پچھلے ماہ اکتوبر میں جو چلان پیش کیے گئے تھے اس پر عدالت نے کارروائی کی اور 42 کے قریب ملزمان ہیں جن کو 5 ماہ قید اور 12,71,000 روپے مجموعی طور پر جو ہے وہ جرمانے کی جو ہے وہ سزا دی گئی۔ 85 ملزمان کے اس عدالت سے جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ 2 ملزمان جو ہے وہ بری ہوئے تھے۔ اس وقت عدالت کے اندر 81 کے قریب جو چلان ہیں وہ زیر التوا ہے اور عدالت کی طرف سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جو میڈیکل سٹوروں کے اوپر منشیات کے کیسز ہو رہے ہیں یا منشیات فروخت کی جا رہی ہے ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس پر ڈرگ انسپیکٹروں نے کارروائی کی تھی جس پر عدالت نے تمام میڈیکل سٹوروں کے جو مالکان تھے ان کو بھی اکتوبر 2021 میں جو ہے وہ معافی مانگنے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کے کیس جو ہے وہ داخل دفتر کر دیے تھے اور 2-2 لاکھ روپے کے جو مچلکے تھے وہ بھی جو ہے وہ جمع کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے۔ اب 85 مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ اکتوبر میں کیے گئے جس میں سے 42 کے قریب ملزمان ہیں، ان کو 5 ماہ قید اور 12,71,000 روپے مجموعی طور پر جرمانے کی جو ہے سزا سنائی گئی۔ جی ٹھیک ہے شاہین عتیق، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آنے کے خلاف تحریک التوا جمع کروا دی گئی ہے۔ نون لیگ کی رکن ربیہ نصرت نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی۔ متن میں کہا گیا ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 372 ہونا ماحول کی تشویشناک صورتحال ہے، جبکہ محکمہ ماحولیات کی نااہلی سے عوام بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ملک میں 10 میں سے 1 بچے کی موت کی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ سول ایوییشن اتھارٹی کا نیا تنظیمی ڈھانچہ تیار، سی اے کے اہم ترین عہدے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی سول ایوییشن کی ہدایت پر ڈائریکٹر HR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید ڈیٹیل سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا کون سے اہم عہدے ختم کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل عائشہ، سول ایویشن اتھارٹی کا جو نیا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے مطابق 2 سب سے بڑے اہم عہدے ہیں اسے ختم کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے اندر سول ایویشن اتھارٹی میں اہم ترین ہوتا ہے ایڈیشنل جنرل ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی، جبکہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کا ہوتا ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جبکہ کئی شعبوں کو بھی سول ایویشن کے نئے تنظیمی ڈھانچے سے وہ نکال دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ سروس شعبے کے ماتحت ایئرپورٹس مینیجر سمیت دیگر عہدوں کو بھی جو سول ایویشن اتھارٹی کے نئے ڈھانچے سے کرنے کا فیصلہ ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ شعبہ لائسنگ، ایرو وردی فلائٹ اسٹینڈرڈ سمیت ایرو اسپیس اینڈ انٹروم اور ایرو میڈکس شعبوں کو سول ایویشن اتھارٹی کے نئے تنظیمی ڈھانچے میں شامل ہے وہ رکھا گیا ہے، اور نئے تنظیمی ڈھانچے میں ایڈیشنل ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کے عہدے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو سول ایویشن ترجمان کی تصدیق ہے وہ بھی کر دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان عمران خان کی ہدایت کے اوپر سول ایویشن اتھارٹی کو 2 تنظیموں کے اندر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ ٹھیک ہے سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ خزانہ نے پی ایچ اے لاہور کو 35 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ پی ایچ اے نے محکمہ خزانہ سے 70 کروڑ روپے مانگے تھے۔ جیلانی، گلشن اقبال، منٹو سمیت دیگر پارکس کی تزئین و آرائش اور بحالی کی جائے گی۔ پی ایچ اے پارکس کے نئے سرے سے تعمیر و مرمت کا پلان رکھتا ہے۔ لاہور کے تمام پارکس میں تعمیر و مرمت کا کام بھی کیا جائے گا۔ سائنس کالج وحدت روڈ کے اساتذہ نے کلاس سے بھیکے وال موڑ تک ریلی نکالی۔ مزید جانیں گے کومل اسلم سے۔ جی کومل، آگاہ کیجیے گا۔ حکومت جی بالکل، پنجاب حکومت کالجز کی خود مختاری کی آڑ میں نجکاری کی طرف جا رہی ہے۔ جو یہ صورتحال جو ہے وہ لیکچر ایسوسیشن کو بالکل نامنظور ہے، جس کی وجہ سے پروفیشنل لیکچر ایسوسیشن کے تمام ٹیچر جو ہیں انہوں نے ریلی نکالی ہے، جو کہ سائنس کالج وحدت روڈ سے ہوتے ہوئے جو ہے بھیکے والا موڑ کی طرف کو آئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے اس احتجاج کی اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ جی پرائیویٹائزیشن میں لا کے ہمیں کیا کرنا چاہتی ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے، خود مختاری دینا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جی سی یو کو دیا، خود مختاری دی، لاہور کالج فار وومن کو دی، کنیڈ کالج کو خود مختار کیا، اور اب پنجاب کے ڈیفرنٹ اضلاع میں جتنے ہمارے گورنمنٹ کالجز ہیں ان کو یہ پرائیویٹ کر رہی ہے، اٹانومس بنا رہی ہے۔ اسی کی آڑ میں یہ کیا کر رہی ہے کہ غریب بچوں کے لیے تعلیم کا حصول ناممکن بنا رہی ہے۔ پہلے اب ہمارے کالج میں ایف ایس سی کے لیے بچے کے جو اینول فیس ہے وہ 3,000 روپے پر ایئر ہے، اور جی سی یو میں چلے جائیں تو وہ 60,000 ایک سال کی فیس ہے۔
تو غریب والدین کے لیے وہ ناممکن ہو گیا. ایک بچہ میرٹ پہ تو آتا ہے لیکن اس کے لیے GCU میں داخلہ لینا ناممکن ہو گیا. غریب بچوں کا داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. یہاں پر میرے ساتھ اور بھی ٹیچرز موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا. جی, یہ آسان اکاؤنٹ کے حوالے سے ہمارا یہ احتجاج ہے. اصل میں حکومت, یہ بنیادی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ ہماری تعلیم کے حوالے سے بالکل سنجیدہ ہی نہیں ہے. ان کی پالیسیاں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں, یہ پالیسی کوئی بناتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ادھوری, اور جو اپنا ان کا ایجنڈا ہے وہ نجکاری کا ایجنڈا ہے, وہ خود مختاری کا ایجنڈا ہے, فیک اٹانومی کا ایجنڈا ہے. شکریہ آپ کا. PCB سینٹرل پنجاب ونٹر کرکٹ لیگ شہر کی 21 کلبز کے خلاف واک اوور ہو گیا. مزید ڈیٹیلز حافظ شہباز علی سے جانتے ہیں. جی حافظ. کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ملک بھر میں جو 6 صوبائی کرکٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے زیر اہتمام ونٹر کرکٹ لیگ جاری ہے, اور اسی سلسلے میں لاہور جو کہ سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے زیر اہتمام آتا ہے, اس کی جو 3 سٹی کرکٹ ایسوسیشن ہیں جن میں ایسٹ زون سٹی کرکٹ ایسوسیشن, ویسٹ زون سٹی کرکٹ ایسوسیشن اور نارتھ زون سٹی کرکٹ ایسوسیشن, ان میں بھی میچز کا سلسلہ جاری ہے. اگر اب تک کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور, جس کو کہ جب کلب رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ لاہور پاکستان کا سب سے بڑا کلب شہر بن گیا ہے. نمبر آف کلبز کے حوالے سے 232 کے لگ بھگ جو کلبز ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام, مگر جو ہی یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے تو بہت سی کلبز جو ہیں ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی. اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام جو یہ ٹورنامنٹ جاری ہے سینٹرل پنجاب میں اور لاہور کے جو تینوں زون ہیں ان میں اب تک 21 ٹیموں کے خلاف واک اوورز ہو چکے ہیں, اور ان میں سے کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جو کہ اپنے 3 میچز میں تینوں کے تینوں میچ جو ہے واک اوورز ایوارڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرانی ٹیمیں ہیں جن میں مزنگ لنک کی ٹیم ہے, اس کے خلاف واک اوور ہوا ہے. حافظ شہباز آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.